अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौरे कुरान में अहलन व सहलन मरहबा। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बच्चों, हमने कल पारा नंबर 15 किया था, सुबहान अल्लाह जी। हमने उसमें सूरा बनी इसराइल कर ली थी, सूरा अल कहफ अभी रहती थी। ठीक है, तो आज हमने पारा नंबर 15 भी देखना है और 16 भी, इसलिए कोई भी बच्चा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कोई भी, और तवज्जो से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और पॉइंट्स अपने नोट करेंगे। कोई बच्चा मुझे खाली बैठा हुआ नज़र ना आए, सबके हाथ में पेन और अपना नोटबुक होनी चाहिए, सब लिखते हुए नज़र आएँ, अपने अपने पॉइंट्स नोट कीजिए। सूरा अल कहफ मक्की सूरत है जिसकी 110 आयात हैं, 110 आयात हैं, और ये 18वें नंबर पे कुरान पाक में आती है और 69 नंबर पर ये नाजिल हुई थी। ठीक है जी, आपकी कॉपी पेंसिल नहीं है, आप लेकर आएँ। विदाउट कॉपी पेंसिल नहीं, अलाउड नहीं है बैठना। ठीक है, सब अपने पॉइंट्स नोट करेंगे। यहाँ पर आप लोग एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे हुए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि जैसे स्कूल में आपके पास नोटबुक और पेंसिल होती है, आप सबके पास नोटबुक और पेंसिल होगी। अपनी एक रजिस्टर और पेंसिल अपने साथ लाया कीजिए, कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा वरना उसको एब्सेंट करार दिया जाएगा। ठीक है, हम ये देखेंगे सूरा अल कहफ। सूरा अल कहफ की सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। फ्राइडे को जो भी सूरा अल कहफ पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है हैंड रेज़ करेंगे, बस मैं नहीं करना, हैंड रेज़ करने हैं। ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाह। आज से आप लोगों ने रूटीन बनानी है कि जब अब थर्सडे की इवनिंग स्टार्ट हो गई और फ्राइडे की इवनिंग तक, यानी जुमा की नमाज के बाद असर के वक्त तक टाइम होता है कि आप सूरा अल कहफ पढ़ सकते हैं। अगर आप रात को ही पढ़ लें, आपके पास वक्त होता है, तहज्जुद फजर में पढ़ लें आप, और मॉर्निंग में पढ़ लें किसी वक्त, सूरा अल कहफ कंप्लीट पढ़ा करें। उससे क्या होता है कि वो अपने पढ़ने वाले के लिए नूर बन जाती है। उसका जो रोशनी है ना, उसकी जो लाइट है, क़यामत के दिन उसको काफ़ी फ़ायदा देगी। और जो इसकी पहली 10 आयात को याद कर लेता है, मेमोराइज़ कर लेता है, दज्जाल के फितने से वो महफूज रहेगा। और सूरा अल कहफ जो है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी अहादीस हैं, हम देख लेते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरा कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आखिरी 10 आयात भी हैं। तो हमें चाहिए कि सूरा अल कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात को याद कर लें। मैंने आपको मेमोराइजेशन का टास्क दिया था, किस किस बच्चे ने मैं लेवल 1 से स्टार्ट करूँगी। लेवल 1 हमारा ये था कि हम सूरा अल फातिहा, आयतुल कुर्सी, मुआवज़तैन, सूरा इखलास, सूरा अल फलक, सूरा नास याद करेंगे। और लेवल 2 में जाने के लिए हमने सूरा अल बकरा की लास्ट 2 वर्सेस याद करनी थी। लेवल 1 किसने याद कर लिया है? लेवल 1 हो गया, माशाअल्लाह बारकल्लाह। आपको आती हैं जो मैंने कही लेवल 1 में ये सूरतें? जी, हैंड डाउन करें। अब आप हैंड रेज़ वो लोग करेंगे जिनको अब लेवल 1 भी आता है, यानी सूरा फातिहा, मुआवज़तैन, आयतुल कुर्सी और सूरा अल बकरा की लास्ट 2 वर्सेस भी आती हैं, वो हैंड रेज़ करेंगे। लेवल 2 आपका क्लियर है माशाअल्लाह। आप लेवल 2 में अब्दुल हादी नहीं गए, अभी नहीं याद किया? तो कल आपको मैं बता दूं कि कल हम इंशाअल्लाह ताला कंपटीशन करेंगे, और कल जो विन करेगा लेवल 1 एंड लेवल 2, यानी जिसको याद होंगी, अगर सबको याद होंगी तो सबको गिफ्ट भी मिलेगा लेवल 1 एंड लेवल 2 क्लियर करने का। और लेवल 3 जो है उसमें हमने क्या रखा था? उसमें हमने रखा था कि सूरा अल कहफ की पहली 10 आयात, ठीक है, और लेवल 4 में सूरा अल मुल्क, और जो टॉपर होगा वो सूरा अल मुल्क के साथ सूरा अर रहमान भी करेगा। ठीक है, यानी जिसको सूरा अल मुल्क भी याद हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ रमज़ान हमने लेवल 5 तक, यानी इसके टॉप लेवल तक जाना है। जिसको जो जितनी याद हो गई, मैंने आपको बताया था ना कि जन्नत में हमारे दर्जात होंगे, तो हमने उसमें सूरा अल कहफ की 10 वर्सेस भी रखी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर करनी है इंशाअल्लाह ताला हमने। और बच्चों, ये हदीस याद रखनी है, सूरा अल कहफ आपने कल ज़रूर रिसाइटेशन करनी है इंशाअल्लाह, रात को ही कर लीजिएगा। सूरा अल कहफ
whoever reads Surah Al-Kahf, کیا ہوگا؟ پاور آف سورہ الکہف کیا ہے؟ on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next Friday. ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے. وہ نور کیا ہوگا؟ علم ہوتا ہے، علم کی روشنی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وزڈم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کا نور دیتے ہیں. تو سورہ الکہف جو بھی ریسائٹ کرے گا فرائیڈے کو، ایک فرائیڈے سے نیکسٹ فرائیڈے تک اس کے لیے نور بن جائے گی، لائٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو کون کون پڑھنے والا ہے انشاءاللہ آج؟ اپنا مصحف کھول کے 15 پارہ اوپن کر کے اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریڈ کرنا ہے. اوکے، اب ہم آتے ہیں سورہ الکہف کی سگنیفیکنس اور اس کی سٹوریز کی طرف. آ رہا ہے سورہ الکہف میں 4 سٹوریز ہیں. اوکے، سورہ الکہف میں 4 سٹوریز ہیں. سورہ الکہف میں کون کون سی سٹوریز ہیں؟ نمبر 1 سٹوری ہے اس میں دا پیپل آف دا کیو، غار والوں کا قصہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سورہ الکہف میں 4 قصے ہیں، 4 کہانیاں ہیں، تو 4 ٹرائلز بھی ہیں، 4 امتحان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن کی یہ کہانی بتائی ہے نا، یہاں پر قصہ بتایا، اس کو ٹرائل بھی دی تھی، آزمائش بھی دی تھی. اب یہ جو پیپل آف دا کیو کی سٹوری تھی نا، ان میں ان کے ایمان کا، ان کے فیتھ کی آزمائش تھی کہ دیکھیں یہ ایمان پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ نوجوان تھے، ان کا قصہ ہے. دوسرا قصہ جو ہے دی اونر آف 2 گارڈنز، دی اونر آف 2 گارڈنز، باغ والوں کا، 2 باغ والوں کا قصہ، 2 باغ والوں کا قصہ. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ٹرائل تھی؟ یہ ٹرائل تھی ان کی دولت کی، مال کی. ٹھیک ہے، ان کی ٹرائل کیا تھی؟ مال کی آزمائش تھی ان کے اوپر. جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس کا پھر امتحان بھی ہوتا ہے نا. پھر ایک اور یہاں پر قصہ آتا ہے موسیٰ اینڈ خضر، موسیٰ علیہ السلام کا اینڈ خضر کا. تو ان کی نالج کا امتحان تھا، علم کی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، اور پھر ذوالقرنین، جو بادشاہ ذوالقرنین تھا، اس کی کیا آزمائش تھی؟ اس کی طاقت کی، قوت کی، اس کی اتھارٹیز کی، کہ وہ جس کو اقتدار ملتا ہے وہ کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کی آزمائش تھی. تو چلیے اب ہم اپنے قصے دیکھتے ہیں، سورہ الکہف کی 4 سٹوریز کو دیکھتے ہیں کہ ان سٹوریز میں کیا ہے. سورہ الکہف کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی. کون سی کتاب؟ قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل سیدھی راہ بتاتی ہے، اس کتاب میں کوئی ایسی خامی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھے راستے پہ لے کے جاتی. کون سا سیدھا راستہ؟ جس کے لیے ہم نے دعا کی تھی. کیا دعا کی؟ اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا تھا. کن لوگوں پہ انعام ہوا تھا؟ شاباش، بارک اللہ، بارک اللہ عبداللہ، بارک اللہ عمر، ماشاء اللہ، شہداء، صدیقین. ٹھیک ہے، تقوی والوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے یہ. اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ، ابھی تک آپ نے ماشاءاللہ 15 پارے پڑھ لیے. کتاب میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب سے ڈراتی ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے عمل کرنے پر مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتی ہے اور اچھے عمل کرنے پر مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں نا، جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرا دیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کا نہ کوئی بیٹا، نہ اللہ کسی کے باپ ہے. اللہ نے تو ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ ایک ہے، الون، ایک ہی ہیں. اللہ اول تھے، اللہ آخر ہیں. نہ اس وقت کوئی تھا جب کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا، کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، تو کون تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ تھے. اور جب کوئی نہیں ہوگا، سارے ختم ہو جائیں گے، تو کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کو ڈرانا ہے، ان لوگوں کو منع کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلاتے تھے نا، میں آپ کو ایک ابھی ایسی بات بھی بتاؤں گی کہ جب کوئی کسی کو حق کی طرف بلاتا ہے،
جب کوئی دعوت دیتا ہے کسی کو کہ آؤ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے چلیں، آؤ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرائیں، آؤ آپ کو وہ علم سکھائیں، آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گی، آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائیں گی، تو جب کوئی نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے نا، ہرٹ ہوتا ہے نا انسان، بہت بہت برا مینس کہ ان کو غصہ اس بات کا غصہ نہیں ہوتا تھا، ان کا دل پتہ کیوں دکھتا تھا کہ یہ لوگ کہیں اللہ کے عذاب میں نہ چلے جائیں، یہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، ان کو آگ کا عذاب نہ آ جائے، تو ان کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی ہے اس میں کہ آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے جان دے ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہاں پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری کمٹمنٹ کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ تو ہمارا کیا سلوگن ہے؟ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو بچوں کچھ نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں سکھا دیا کہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زندگی دی وہی موت دے گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تو کیا ہوا کہ اس وقت ان کے آس پاس جو بادشاہ تھا نا، وہ بادشاہ اور زبردستی لوگوں کو دین سے ہٹا رہا تھا، اور سارے جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کر رہے تھے۔ اب یہ کچھ نوجوان تھے، ان کی کاؤنٹنگ میں نہیں آنا کہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، کتنے لوگ تھے، بس یہ چند نوجوان تھے۔ نوجوان میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ سارے لوگ نوجوان ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ آپ لوگ اپنے دین کو بچائیں اور ایک غار میں چلے جائیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، کیو کو کہتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں پیپل آف دا کیو، ٹھیک ہے، کیو کو کہتے ہیں الکہف۔ تو یہ سب کے سب کہاں چلے گئے تھے؟ یہ غار میں چلے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو غار میں بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں، اور اللہ نے انہیں وہاں سلا دیا۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سوتے میں ہی کروٹیں بدلوا دیتے تھے، اور سورج جب گھوم پھر کے آتا تو ان کے اوپر روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے ان کو وہاں پر سیو رکھا تھا۔ جب ایک بار ان کی آنکھ کھلی، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سالوں تک سوئے رہے تھے؟ 300 یا 350 سالوں تک یہ سوئے رہے، اور اللہ نے جب ان کو اٹھایا تو پھر اس وقت انہوں نے اٹھ کے کہا کہ یہ کچھ سکے ہیں، یہ لے جاؤ اور اچھا سا کھانا لے کر آؤ، اور بچتے بچاتے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پکڑ لیں حکمران اور تمہیں قتل کر ڈالیں یا تشدد کریں یا اپنے دین میں واپس لے جائیں۔ تو وہ جب گئے انہوں نے کھانے کے لیے، جب وہ سکے دیے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، کئی صدیوں پرانے ہیں، یہ تو اب کے سکے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب جو کرنسی چل رہی ہے، اگر 100 سال پرانی کرنسی والا کوئی آ جائے تو ہم حیران نہیں ہوں گے کہ یہ کرنسی تو اب کی ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ اب وہ ان کا پتہ چل گیا، وہ پکڑے گئے کہ یہ لوگ تو کوئی اور ہیں۔ اب وہ سارے جو لوگ تھے نا، وہ عقیدت سے کہ یہ کوئی بزرگ ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ایمان کچھ اور ہے، تو وہ لوگ بڑے ان کی عقیدت ہوئی ان سے۔ انہوں نے اب کہا کہ وہ لوگ واپس آ گئے غار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی تھی، لیکن اب یہ لوگ جھگڑا کرنے لگے کہ ہم ان کا یہاں پہ مزار بنا دیں گے، دربار بنا دیں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ سٹوری میں سے سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہف والوں کا واقعہ یہاں پر کیوں بیان کیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ تو اسی طرح انہوں نے واقعہ پوچھا تھا، کچھ سوال، 3 سوال پوچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا ٹھیک ہے، آپ آنا، میں آپ کو بتا دوں گا۔
اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو پھر وہی 15 دن تک نہیں آئی تھی، وہی 15 دن تک نہیں آئی تھی۔ پھر جب وہی آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے، سورہ الکہف نازل کر دی۔ سورہ الکہف میں اس بات کا جواب دے دیا کہ کہف والے کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا میسج ان کے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے یہ قصے اتارے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ کو مان لیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ لیسن دیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ انشاءاللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا یا میں پرسوں کر دوں گا، خالی یہ نہ کہیں، کیا کہیں ساتھ میں؟ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بھول جائیں تو آپ جب آپ کو یاد آئے تو پھر کہہ دیں، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسی کمپنی میں رکھنا چاہیے، ایسی دوستیوں میں رکھنا چاہیے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صبح اور شام اللہ ہی کی مجالس کرتے ہیں، اللہ کا ذکر میں بزی رہتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ A man is known by the company he keeps۔ جو آپ کی دوستی ہوگی آپ اسی کے دین پہ ہوگے، جو آپ کی دوستی ہوگی ویسے آپ بن جاؤ گے۔ اگر آپ کا دوست جو ہے وہ رحمان کا بندہ ہوگا تو آپ بھی رحمان کے بندے ہوگے، عباد الرحمان بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ کا دوست کوئی ایسا ہوگا جو شیطان کو فالو کرے گا تو آپ بھی اسی کو فالو کرنے لگ جاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ایک انسان اسی گروہ کے ساتھ ہوگا جس کو وہ فالو کرتا تھا، جس لیڈر کو وہ فالو کرتا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے عباد الرحمان کو فالو کرنا ہے یا شیطان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے نا، کہ ہم نے اختیار دیا، ارادہ دیا کہ ہم نے رائٹ وے پہ جانا ہے یا رانگ پہ جانا ہے۔ تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے رائٹ جانا ہے یا رانگ جانا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رائٹ پہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور رانگ پہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو ہم آگ میں نہیں جانا چاہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور جو لوگ مومنین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نیکیوں بھری جو نعمتوں بھری جنتیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھ کر دوسروں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ، اور فضول سوالوں میں نہیں پڑھنا، بے تکی باتوں میں نہیں جانا، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ علم حاصل کرنا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور غافل نہیں ہونا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا انجام بتایا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اور جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، نہ ہی ایسے لوگوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اور انکار کون کرتے تھے؟